बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है? उसके मानने वालों से पूछे या फिर उसके सबसे बड़े नाक़दीन से? आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प तहकीक है। उन्वान है 5 मुसन्निफीन, और ये इसी गैर मामूली सवाल की गहराई में जाती है। क्या सेवेंथ डे एडवेंटिज्म बाइबल पर मबनी ईसाईयत है या कुछ और इस सवाल का जवाब देने का जो तरीका है वो बहुत ही मुनफरिद है। ये तहकीक आप देखें, एडवेंटिस्ट अकायद का बराह रास्त दिफा नहीं करती, अच्छा, तो फिर क्या करती है? बल्कि ये एडवेंटिज्म के 5 बड़े और मशहूर नाक़िदीन के दलाइल का तज्जिया करती है। आज हमारा मकसद यही देखना है कि क्या उनके एतराज़ात जब उन्हें ठंडे दिमाग से और इल्मी कसौटी पर परखा जाए तो क्या उनमें वाकई कोई वज़न है। ये तो बहुत दिलचस्प जाविया है। यानी अपने केस को साबित करने के बजाय ये कहना कि चलिए हमारे खिलाफ जो सबसे मजबूत दलाइल हैं उनको देखते हैं और उनका पोस्टमार्टम करते हैं। जी बिल्कुल। तो आज हम एक तरह से वकील सफाई नहीं, बल्कि एक जूरी के तौर पर बैठ रहे हैं जो दोनों तरफ के दलाइल को परखेगी। बिल्कुल। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि ये तज्जिया सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर नहीं बल्कि बाकायदा उसूलों पर किया गया है। हर मुसन्निफ के पस मंज़र, उनके तहकीक करने के तरीके और उनके दलाइल की बुनियादों का जायजा लिया गया है। बहुत मुनज़्ज़म तरीका है। जी, और ये एक अहम सवाल उठाता है, क्या किसी नज़रिए को समझने का बेहतरीन तरीका वाकई उसके नाक़िदीन का मुताला करना है? आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे। तो फिर आइए इसको खोल कर देखते हैं। ये तहकीक 5 अहम नाक़िदीन पर फोकस करती है: रसल अर्ल केली, वॉल्टर मार्टिन, डेल रिट्ज़ल्फ़ और रूथ ए टकर। बज़ाहिर तो इन सब में मुश्तरक बात यही है कि वो एडवेंटिस्ट नज़रियात पर तनकीद करते हैं, लेकिन लगता है इनके हमले के ज़ाविये बहुत मुख्तलिफ हैं। बहुत मुख्तलिफ है, और ये तहकीक शुरू में ही एक बहुत बड़ा दावा करती है। वो ये कहती है कि इनमें से कोई भी बाइबल की बुनियाद पर एडवेंटिस्ट इलाहियात को ख़त्मी तौर पर गलत साबित नहीं कर पाता। ओहो, ये तो बड़ा दावा है। जी। उनकी तनकीद का इन्हिसार बाइबल से ज़्यादा उनके अपने पहले से तयशुदा मफरूज़ों पर है। वो एडवेंटिज्म के बाइबल को समझने के तरीके को चैलेंज करते हैं, इस बात को नहीं कि वो बाइबल पर मबनी नहीं है। अच्छा, तो अब हम असल मुद्दे पर आ रहे हैं। ये सिर्फ इल्ज़ामात नहीं, बल्कि इन इल्ज़ामात के पीछे जो सोच है उसका तज्ज़िया हो रहा है। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो आइए इन मुसन्निफीन से मिलते हैं। रसल कैली से शुरू करते हैं। उनके तरीक़ेकार में क्या खामी बताई गई है? रसल खेली का काम इस तहकीक के मुताबिक इल्मी तहकीक के बजाय ज़्यादातर मुनाजराना है। मुनाजराना यानी बहस बराए बहस, मकसद सच्चाई तक पहुंचना नहीं बल्कि बस अपनी बात मनवाना। बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। एक बहस जीतना मकसद है। वो आम लोगों के लिए लिखते हैं और उनके दलाइल में बाइबल की असल ज़बानों यानी इब्रानी और यूनानी से गहरा ताल्लुक नज़र नहीं आता। तो ये ऐसा ही है जैसे एक कोर्ट रूम का वकील जो ज्यूरी को कायल करने की कोशिश कर रहा हो। जी हाँ, ना कि एक साइंसदां जो गैर जानिबदारी से शवाहिद को देख रहा हो। आपने बिल्कुल सही समझा। अब वॉल्टर मार्टिन को देखिए। उनका नाम तो काउंटर कल्ट मूवमेंट यानी गुमराह फिरकों के खिलाफ तहरीक में बहुत बड़ा है। जी, मैंने सुना है। उनका तज्जिया बाइबल के मतन पर कम और इवेंजेलिकल अकायद की हुदूद की हिफाजत पर ज्यादा मबनी है। एक मिनट, इवेंजेलिकल फ्रेमवर्क से क्या मुराद है? क्या आप इसे थोड़ा आसान लफ्जों में समझा सकती हैं? जरूर। देखिए, इवेंजेलिकल ईसाईयत एक खास नजरियाती दायरा है जिसमें कुछ अकायद जैसे इतवार को इबादत का दिन मानना या बाइबल की तशरीह के कुछ खास तरीके पहले से तयशुदा है। अच्छा। तो वॉल्टर मार्टिन एडवेंटिज्म को उस पैमाने पर परख रहे थे, ना कि सिर्फ खुले जहन से बाइबल की बुनियाद पर। वो एक तरह से नजरियाती सरहदों की हिफाजत कर रहे थे कि कौन हमारे दायरे में आता है और कौन नहीं। अच्छा, तो उनके पास एक पहले से बनी हुई चेकलिस्ट थी। अगर एडवेंटिज्म उनके बनाए हुए खानों में फिट नहीं होता तो वो बाहर, चाहे उसके लिए बाइबल से कितने ही दलाइल क्यों ना हो। बिल्कुल, ये मतन की तशरीह से ज्यादा दर्जाबंदी का काम था। सही। सेल्फ हैं जो खुद एक साबिक एडवेंटिस्ट हैं, उनका मामला और भी दिलचस्प है। तहकीक के मुताबिक वो बाइबल को एक बहुत ही तंग जाविये से देखते हैं। वो कैसे? वो अपनी पूरी इलाहियात सिर्फ पौलुस रसूल की तहरीरों पर बनाते हैं और बाइबल की दूसरी किताबों जैसे पैदाइश या मुकाशफा को तकरीबन नज़रअंदाज कर देते हैं।
ان کا استدلال تبھی کامیاب ہوتا ہے جب آپ پہلے سے یہ مان لیں کہ نیا عہد نامہ پرانے کو مکمل طور پر منسوخ کر دیتا ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی پوری فلم کو سمجھنے کی کوشش کرے لیکن صرف ایک اداکار کے سین دیکھ کر۔ بہترین مثال ہے۔ آپ کو ایک کہانی تو ملے گی لیکن پوری اور اصل کہانی نہیں۔ بالکل۔ اور آخر میں روتھ ٹکر ہیں۔ ان کا تجزیہ جو ہے وہ الہیاتی کے بجائے زیادہ تر سماجیاتی ہے، یعنی وہ ایک مورخ کے طور پر یہ دیکھتی ہیں کہ یہ تحریک کیسے بنی، لوگ کیوں شامل ہوئے اور معاشرے پر کیا اثر ہوا۔ لیکن وہ عقائد کی بائبل کی بنیاد پر بات نہیں کرتی۔ جی نہیں، وہ اس سوال کی گہرائی میں نہیں جاتی۔ ان کا کام تاریخ سمجھنے کے لیے مفید ہو سکتا ہے، لیکن الہیاتی سچائی کا فیصلہ کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ تو اگر میں سب کا خلاصہ کروں تو بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ان تمام ناقدین کی تنقید کی بنیاد بائبل سے زیادہ ان کے اپنے پہلے سے موجود شیشے ہیں جن سے وہ بائبل کو پڑھتے ہیں۔ یہی اس تحقیق کا مرکزی نقطہ ہے۔ وہ ایڈوینٹزم کے تشریحی فریم ورک کو چیلنج کرتے ہیں، نہ کہ اس کی بائبل کی قانونی حیثیت کو۔ یہ ایک بہت اہم فرق ہے۔ تو اگر ان ناقدین کا بنیادی فریم ورک ہی مختلف ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ فرق عملی طور پر کہاں نظر آتا ہے۔ سب سے بڑی اور متنازع مثال تو سبت کے معاملے میں ہے۔ جی، سب کا معاملہ۔ ڈیل وٹسلف جیسے ناقدین کا دعویٰ ہے کہ صلیب پر سبت کو ختم کر دیا گیا تھا، اور وہ اکثر کولوسیوں 2.16 کا حوالہ دیتے ہیں۔ جی، اور یہاں ایک بہت دلچسپ لسانی نقطہ سامنے آتا ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جب ناقدین کولوسیوں 2.16 کا حوالہ دیتے ہیں تو وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ اصل یونانی متن میں سبت کے لیے سبتون یعنی جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ جمع کا صیغہ سبتوں؟ جی، سبتوں، نہ کہ سبت۔ اس زمانے کے لحاظ سے یہ ہفتہ وار سبت کی طرف نہیں بلکہ یہودی کیلنڈر کے سالانہ تہواروں کے رسمی سبتوں کی طرف اشارہ کر رہا تھا، جیسے فیس کا تہوار وغیرہ۔ واہ، یہ تو ایک چھوٹی سی تفصیل ہے، لیکن اس سے تو پورے جملے کا مطلب ہی بدل جاتا ہے۔ بالکل۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا نقطہ یہ اٹھایا جاتا ہے کہ سبت کا حکم صرف یہودیوں کے لیے سینا پہاڑ پر دیا گیا تھا، لیکن یہ تحقیق دلیل دیتی ہے کہ سبت کا آغاز سینا سے بہت پہلے ہوا تھا۔ اچھا، کب؟ دنیا کی تخلیق کے وقت، پیدائش کے دوسرے باب میں۔ اس لحاظ سے یہ کوئی یہودی قانون نہیں بلکہ انسانیت کے لیے ایک عالمی اصول ہے۔ یہ انسان کے لیے فیکٹری سیٹنگز کا حصہ ہے، کوئی بعد میں ڈالا گیا سافٹ ویئر نہیں۔ لیکن بہت سے مسیحی یسوع کے اس قول کا حوالہ دیتے ہیں کہ وہ شریعت کو پورا کرنے آئے ہیں، منسوخ کرنے نہیں۔ متی 5:17۔ ان کے نزدیک پورا کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اب اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کا کیا جواب ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ پورا کرنا منسوخ کرنے کے برابر نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کے گہرے اور حقیقی معنی کو ظاہر کرنا اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کر کے دکھانا۔ ناقدین اکثر ان دو تصورات کو آپس میں ملا دیتے ہیں۔ اس تحقیق کا نقطہ یہ ہے کہ یسوع نے اخلاقی قانون جیسے 10 احکام کو ختم نہیں کیا بلکہ اس کے اصل مقصد کو واضح کیا۔ ٹھیک ہے، یہ سبت کا معاملہ تو بہت گہرا ہے۔ اب دوسرے بڑے اعتراض کی طرف بڑھتے ہیں جو اکثر باہر والوں کے لیے سمجھنا سب سے مشکل ہوتا ہے: تحقیقاتی عدالت کا عقیدہ۔ جی، انویسٹیگیٹو ججمنٹ۔ رسل گیلی جیسے ناقدین اسے غیر بائبلی اور 1844 کی ایک ناکام پیشن گوئی کو چھپانے کی کوشش قرار دیتے ہیں۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، یہ واقعی ایک پیچیدہ موضوع ہے، اور ایمانداری کی بات یہ ہے کہ 1844 میں جو کچھ ہونے کی توقع کی جا رہی تھی وہ غلط تھی، یعنی واقعے کی توقع غلط تھی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وقت کا حساب بھی غلط تھا۔ ابتدائی ایڈوینٹسٹ ماننے والوں نے سوچا تھا کہ یسوع زمین پر واپس آئیں گے۔ لیکن ایک منٹ، یہ دلیل تھوڑی کمزور نہیں لگتی؟ ایک عام انسان کے لیے تو یہ ایک ناکام پیشگوئی ہی کہلائے گی۔ کیا اس تحقیق میں اس بات پر مزید روشنی ڈالی گئی ہے کہ اس فرق کو کیسے جائز ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ جی، یہ ایک جائز سوال ہے۔ اس کا جواب دینے کے لیے اعمال 1:6-7 کی مثال دی گئی ہے۔ جب یسوع کے شاگردوں نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ اسی وقت اسرائیل کی بادشاہی بحال کریں گے تو ان کی واقعے کی توقع غلط تھی۔ وہ ایک زمینی بادشاہت سوچ رہے تھے۔ صحیح۔ لیکن وہ صحیح وقت میں تھے، یعنی وہ صحیح مسیحا کے سامنے کھڑے تھے۔
بائبل خود ایسی مثالیں پیش کرتی ہے جہاں خدا کے ماننے والوں کی توقعات پوری طرح درست نہیں ہوتی۔ نقطہ یہ ہے کہ تشریح میں انسانی غلطی پورے عقیدے کو غلط ثابت نہیں کرتی۔ اور جہاں تک عدالت کے تصور کا تعلق ہے، کیا اس کی کوئی بائبل کی بنیاد ہے یا یہ واقعی 1844 کے بعد ایجاد کیا گیا؟ اس تحقیق کے مطابق اس کی بنیاد بائبل میں بہت واضح ہے۔ دانیال کی کتاب کا 7واں باب صاف طور پر مسیح کی دوسری آمد سے پہلے آسمان پر ایک عدالتی منظر کی تصویر کشی کرتا ہے جہاں کتابیں کھولی جاتی ہیں۔ دانیال 7۔ جی، اور اس کے علاوہ عبرانیوں کے 8 اور 9 ابواب میں آسمانی مقدس میں کاہن کی خدمت کے 2 مراحل کا ذکر ہے، ایک روزانہ کی خدمت اور ایک سالانہ، جسے کفارے کا دن کہتے تھے، جو ایک طرح کی عدالتی کارروائی تھی۔ اچھا، تو یہ عقیدہ کوئی ایجاد نہیں بلکہ بائبل کے ان مختلف دھاگوں کو جوڑ کر بنائی گئی ایک تصویر ہے۔ یہ تو واقعی کافی گہری الہیات ہے، اسے ہضم کرنے میں تھوڑا وقت لگے گا۔ اب تیسرے اور شاید سب سے جذباتی نقطے پر آتے ہیں، ایلن وائٹ کا کردار اور کلٹ کا الزام۔ والٹر مارٹن نے ابتدا میں ایڈوینٹزم کو کلٹ قرار دیا تھا، اور اس کی ایک بڑی وجہ ایلن وائٹ کی تحریروں کو دی جانے والی اہمیت تھی۔ الزام یہ ہے کہ ان کی کتابیں بائبل کی جگہ لیتی ہیں، اور یہ ایک بہت سنگین الزام ہے۔ تحقیق اس کی سختی سے تردید کرتی ہے۔ اس میں واضح کیا گیا ہے کہ سرکاری ایڈوینٹسٹ عقیدہ ایلن وائٹ کی تحریروں کو بائبل کے متحد قرار دیتا ہے۔ تو پھر یہ غلط فہمی کیوں ہے؟ اس کے لیے جو تشبیہ استعمال کی جاتی ہے وہ ہے چھوٹی روشنی جو بڑی روشنی یعنی بائبل کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ ناقدین اکثر سرکاری عقیدے کے بجائے کچھ پیروکاروں کے غلط استعمال کا حوالہ دیتے ہیں، جو کہ 2 الگ چیزیں ہیں۔ لیکن کیا ایک بائبل اونلی ایمان کے لیے ایک جدید نبی کا ہونا خود ایک تضاد نہیں ہے؟ یہی تو اصل سوال ہے۔ یہاں جو فریم ورک پیش کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بائبل خود کہتی ہے کہ نبوت کا تحفہ کلیسیا میں جاری رہے گا، جیسا کہ افسیوں 4 میں لکھا ہے۔ اچھا، تو سوال یہ نہیں ہے کہ کیا کوئی نبی ہو سکتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ کیا اس کا پیغام بائبل سے مطابقت رکھتا ہے۔ اس نظریے کے مطابق ان کا کردار بائبل کی جگہ لینا نہیں، بلکہ لوگوں کو واپس بائبل کی طرف لانا ہے۔ اور کلٹ کے لیبل کے بارے میں کیا؟ یہ آج بھی استعمال ہوتا ہے؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر میں دیکھیں تو کلٹ کی درجہ بندی ایک سماجیاتی لیبل ہے، الہیاتی نہیں۔ ایک الہیاتی کلٹ عام طور پر مسیح کی الوہیت، تثلیث یا کفارہ جیسی بنیادی عیسائی تعلیمات کو مسترد کرتا ہے۔ اور ایڈوینٹزم ان سب کو مانتا ہے؟ جی، ان تمام بنیادی تعلیمات کی بھرپور تصدیق کرتا ہے۔ اور یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ خود والٹر مارٹن نے، جس نے یہ الزام لگایا تھا، کئی سالوں کی تحقیق اور ایڈوینٹسٹ رہنماؤں سے بات چیت کے بعد اپنی پوزیشن تبدیل کر لی۔ سچ میں؟ جی، انہوں نے عوامی طور پر تسلیم کیا کہ ایڈوینٹزم ایک کلٹ نہیں بلکہ ایک عیسائی فرقہ ہے۔ یہ اصل الزام لگانے والے کی طرف سے ایک بہت بڑا اعتراف ہے۔ تو ان تمام اعتراضات اور جوابات کو دیکھنے کے بعد یہ تحقیق کس نتیجے پر پہنچتی ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ ہم نے کسی چیز کو صحیح یا غلط ثابت نہیں کیا، بلکہ پورے مباحثے کو ایک نئے زاویے سے دیکھا ہے۔ بالکل۔ بنیادی نتیجہ یہ ہے کہ ان 5 مشہور ناقدین میں سے کوئی بھی بائبل کی بنیاد پر ایڈوینٹزم کو غلط ثابت نہیں کرتا۔ وہ اس کے تشریحی فریم ورک کو چیلنج کرتے ہیں، اس کی بائبل کی بنیاد کو نہیں۔ ان کے دلائل تبھی کامیاب ہوتے ہیں جب آپ ان کے اپنے الہیاتی مفروضات کو پہلے ہی سچ مان لیں۔ جی بالکل۔ کیا آپ اس کی مزید وضاحت کر سکتی ہیں؟ تشریحی فریم ورک اور بائبل کی بنیاد میں کیا فرق ہے؟ ضرور۔ مثال کے طور پر جب کوئی ناقد کہتا ہے کہ سبت ختم ہو گیا ہے تو وہ یہ مفروضہ لے کر چل رہا ہے کہ نیا عہد نامہ پرانے کو مکمل طور پر منسوخ کر دیتا ہے۔ یہ ایک تشریحی فریم ورک ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن ایڈوینٹسٹ فریم ورک یہ ہے کہ اخلاقی قانون جیسے 10 احکام ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ دونوں فریم ورک بائبل کے متن سے دلائل لاتے ہیں۔ یعنی دونوں اپنی اپنی جگہ بائبل استعمال کر رہے ہیں؟ جی، لہٰذا یہ تحقیق یہ دلیل دیتی ہے کہ ایڈوینٹزم کے عقائد اگرچہ کچھ لوگوں کے لیے منفرد ہو سکتے ہیں، بائبل کے متن کے اندر ایک مربوط اور قابل دفاع نظام پیش کرتے ہیں۔ تو ہم نے ایڈوینٹزم پر تنقید کا گہرائی سے جائزہ لیا اور دیکھا کہ بہت سے مشہور اعتراضات بائبل کے متن کے بجائے مخصوص تشریحی مفروضوں پر مبنی ہیں۔ صحیح۔ ہم نے دیکھا کہ سبت،
تحقیقاتی عدالت اور ایلن وائٹ کے کردار جیسے موضوعات پر بائبل کی بنیاد پر مضبوط جوابی دلائل موجود ہیں۔ اور یہ بحث ایک بڑا سوال پیدا کرتی ہے جس پر ہر ایمان رکھنے والے کو غور کرنا چاہیے۔ جب ہم کسی ایسے عقیدے کا سامنا کرتے ہیں جو ہمارے اپنے عقیدے سے مختلف ہو، تو ہمارا معیار کیا ہونا چاہیے؟ کیا یہ بائبل خود ہونی چاہیے یا ہماری اپنی روایت اور برادری کی طرف سے دی گئی تشریح؟ یہ ایک گہرا سوال ہے۔ اور اس پر بھی غور کرنا چاہیے، کیا کسی عقیدے کا مختلف ہونا لازمی طور پر اسے غلط بناتا ہے؟ یا یہ بائبل کی سچائی کے ایک اور پہلو کی نمائندگی کر سکتا ہے جسے شاید مرکزی دھارے کی سوچ نے وقت کے ساتھ نظر انداز کر دیا ہو؟ پچھلی گفتگو میں ہم نے سیونتھ ڈے ایڈونٹزم پر کیے جانے والے چند بڑے اعتراضات کا جائزہ لیا تھا۔ جی، ہم نے سبت، تحقیقاتی عدالت اور ایلن وائٹ کے کردار پر بات کی تھی۔ بالکل۔ آج ہم اس سلسلے کے دوسرے باب میں داخل ہو رہے ہیں اور آج کا زاویہ بالکل مختلف ہے۔ بالکل، پچھلی بار ہم نے کیا پر بات کی تھی، آج ہم کیوں اور کیسے پر بات کریں گے۔ یعنی ہم صرف الزامات کو نہیں دیکھیں گے بلکہ الزامات لگانے والوں کے طریقہ کار کو جانچیں گے۔ اچھا، یہ نکتہ سب سے اہم ہے۔ آج ہم ایک طرح سے جاسوس بن کر یہ دیکھیں گے کہ یہ تنقیدیں کتنی مضبوط بنیادوں پر کھڑی ہیں۔ جی، ہمارا مرکزی سوال یہ ہے، کیا ایڈونٹزم پر کی جانے والی تنقید بائبل کی غیر جانبدارانہ تحقیق کا نتیجہ ہے یا یہ پہلے سے طے شدہ الہیاتی مفروضوں کے دفاع کی کوشش ہے؟ اور اسی سوال کا جواب دینے کے لیے ہمارے ذرائع ہمیں 5 اہم ناقد مصنفین کے کام کی گہرائی میں لے کر جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس تحقیق کا ایک اصول واضح کر دینا ضروری ہے۔ ہمارا مقصد کسی کی حمایت یا مخالفت کرنا نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، ہم صرف تجزیہ کر رہے ہیں۔ جی، ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ذرائع ان ناقدین کے دلائل کا تجزیہ کیسے کرتے ہیں۔ آج کی بحث متن سے زیادہ طریقہ کار یعنی میتھڈالوجی پر مرکوز ہوگی۔ اور یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا ناقدین خود ان علمی معیارات پر پورا اترتے ہیں جن کا وہ ایڈونٹس سے مطالبہ کرتے ہیں۔ بالکل یہی نکتہ ہے۔ تو آئیے اس مسئلے کی تہہ میں اترتے ہیں۔ ہمارے ذرائع کے مطابق اصل مسئلہ یہ ہے کہ اکثر یہ بحث بائبل کی آیات پر نہیں، جی، بلکہ ان آیات کو سمجھنے کے طریقے پر ہوتی ہے۔ یہ کچھ ایسا ہی ہے جیسے 2 ٹیمیں ایک ہی قانون کی کتاب پڑھ رہی ہوں لیکن دونوں کے کھیل کے اصول ہی مختلف ہوں۔ آپ نے بالکل صحیح مثال دی۔ اسی کو علمی زبان میں ہرمنیوٹکس یا تشریح کے اصول کہتے ہیں۔ یعنی آپ صحیفے کو کس آئنک سے پڑھتے ہیں؟ بالکل۔ کیا آپ کھلے ذہن سے متن کو خود بولنے کا موقع دیتے ہیں یا آپ پہلے سے طے شدہ نتائج کو درست ثابت کرنے کے لیے متن کا استعمال کرتے ہیں؟ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ ایڈونٹزم پر تنقید کا بڑا حصہ اسی دوسری قسم سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ آئیے اسے پرکھتے ہیں۔ ہمارے ذرائع 5 بڑے ناقدین کا تجزیہ کرتے ہیں: رسل ارل کیلی، والٹر مارٹن، ڈیل ریتسلاف اور روتھ ٹکر۔ جی، تو رسل کیلی سے شروع کرتے ہیں۔ ان کا کیا معاملہ ہے؟ رسل کیلی کا معاملہ دلچسپ ہے۔ ذرائع کے مطابق ان کا کام علمی تحقیق سے زیادہ مباحثاتی یعنی پولیمیکل ہے۔ اچھا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا مقصد سچائی کی تلاش سے زیادہ ایک بحث جیتنا ہوتا ہے۔ وہ ایک وکیل کی طرح ہیں جو صرف وہ ثبوت پیش کرتا ہے جو اس کے مقدمے کو مضبوط کرے اور باقی سب کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کا نقطہ نظر غیر جانبدار نہیں ہے؟ ذرائع یہی بتاتے ہیں۔ ان کے کام میں عبرانی یا یونانی جیسی بائبل کی اصل زبانوں سے براہ راست تحقیق کا فقدان ہے۔ وہ زیادہ تر مقبول عام معذرت خواہی یعنی پاپولر اپولوجیٹکس کے لیے لکھتے ہیں، جس کا مقصد اپنے حلقے کے لوگوں کو مطمئن کرنا ہوتا ہے؟ بالکل، نہ کہ علمی دنیا میں کوئی نیا مکالمہ شروع کرنا۔ ان کا انداز دلائل سے زیادہ دعووں پر مبنی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی کیلی کی بات۔ اب والٹر مارٹن کی طرف آتے ہیں۔ وہ تو کاؤنٹر کلٹ موومنٹ کی ایک بہت بڑی اور معتبر شخصیت سمجھے جاتے ہیں۔ ان کا کام تو بہت سنجیدہ لیا جاتا ہے۔ بالکل، اور اسی لیے ان کے طریقہ کار کا تجزیہ بہت اہم ہے۔ والٹر مارٹن کا بنیادی مقصد ایونجیلیکل عقائد کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے۔ سرحدوں کی حفاظت؟ جی، وہ بائبل کو ایک کھلی کتاب کے طور پر نہیں دیکھتے بلکہ وہ اسے ایونجیلیکل عقائد کے ایک مخصوص چشمے سے دیکھتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟
ذرا وضاحت کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے اگر کوئی نظریہ اس چشمے سے باہر ہے تو وہ خود بخود غلط ہو جاتا ہے، چاہے اس کی بائبل میں کوئی بنیاد موجود ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا، ہمارے ذرائع کے مطابق ان کے نتائج صحیفوں کی گہری تشریح سے نہیں بلکہ پہلے سے طے شدہ اعترافی اصولوں یعنی کنفیشنل نارمز سے نکلتے ہیں۔ تو وہ ایک طرح سے نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں۔ بالکل، اور ان کا تجزیہ اسی حفاظت کے مقصد سے کیا جاتا ہے۔ تو والٹر مارٹن کا معاملہ تو سرحدوں کی حفاظت کا ہے، لیکن ڈیل ریٹسلاف وہ تو خود اس تحریک کا حصہ رہے، ایک سابق ایڈوینٹسٹ پادری۔ ان کی آواز میں تو زیادہ وزن ہونا چاہیے کیونکہ وہ اندر کی خبر رکھتے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے اور اسی وجہ سے ان کا تجزیہ سب سے زیادہ توجہ طلب ہے۔ ریٹسلاف کا مسئلہ ان کے تشریحی طریقہ کار میں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ پولس رسول کی تحریروں کو بائبل کے باقی تمام حصوں بشمول تورات، اناجیل میں یسوع کے اپنے الفاظ اور مکاشفہ کی کتاب پر فوقیت دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا اور متنازع تشریحی قدم ہے۔ ایک منٹ، کیا یہ عام بات نہیں ہے؟ بہت سے مسیحی پولس کی تحریروں کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ اہمیت دینا ایک بات ہے اور انہیں باقی تمام صحیفوں پر حاکم بنا دینا دوسری بات ہے۔ صحیح۔ ذرائع واضح کرتے ہیں کہ ریٹسلاف کا پورا استدلال صرف تب کامیاب ہوتا ہے اگر آپ ان کے اس بنیادی مفروضے کو پہلے ہی قبول کر لیں۔ اور وہ مفروضہ کیا ہے؟ یہی کہ پولس کو باقی بائبل پر فوقیت حاصل ہے۔ وہ اسے ثابت نہیں کرتے، وہ اسے ایک مسلمہ حقیقت مان کر اپنا مقدمہ شروع کرتے ہیں۔ تو مطلب وہ ایڈوینٹسٹ الہیات کی تردید نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ ایک متبادل الہیاتی نظام پیش کرتے ہیں جس کی بنیادیں خود متنازع ہیں۔ اچھا، تو اب تک ہم نے جو بھی دیکھے وہ سب الہیات کے دائرے میں بات کر رہے تھے، لیکن روتھ ٹکر کا نام اس فہرست میں تھوڑا الگ لگ رہا ہے۔ وہ تو ایک مورخ ہیں، ان کا زاویہ کیا ہے؟ آپ نے صحیح پہچانا۔ روتھ ٹکر کا تجزیہ الہیاتی سے زیادہ سماجیاتی یعنی سوشولوجیکل ہے۔ سماجیاتی؟ جی، وہ اس بات میں دلچسپی نہیں رکھتی کہ ایڈوینٹسٹ عقیدہ بائبل کے مطابق صحیح ہے یا غلط۔ وہ ایک مورخ کی حیثیت سے یہ دیکھتی ہیں کہ یہ تحریک کیسے بنی، لوگ اس میں کیوں شامل ہوئے اور سماج میں اس کے کیا کردار تھا۔ تو وہ عقیدے کو ایک سماجی حقیقت کے طور پر دیکھتی ہیں، الہیاتی سچائی کے طور پر نہیں۔ بالکل۔ تو پھر ان کی تنقید کیا ہے؟ ان کی تنقید یہ ہے کہ وہ تحریک کی انفرادیت کو اکثر عقیدے سے انحراف کے مترادف سمجھتی ہیں۔ چونکہ ایڈوینٹزم مرکزی دھارے سے مختلف ہے، اس لیے وہ اسے ایک سماجی انحراف کے طور پر دیکھتی ہیں۔ تو ان کا کام تاریخ کو سمجھنے کے لیے مفید ہے، لیکن الہیاتی فیصلے کے لیے نہیں۔ جی بالکل، اس سے کوئی الہیاتی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں تو ایک واضح پیٹرن نظر آ رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ان تمام ناقدین کی تنقید کا نقطہ آغاز بائبل نہیں بلکہ ان کا اپنا پہلے سے موجود فریم ورک ہے۔ جی، چاہے وہ مباحثاتی ہو، اعترافی ہو، متبادل الہیاتی ہو یا سماجیاتی۔ اور یہی اس باب کا سب سے فیصلہ کن نقطہ ہے۔ بالکل۔ ہمارے ذرائع کا کلیدی نتیجہ یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی مصنف صحیفوں کی بنیاد پر ایڈوینٹسٹ الہیات کی حتمی تردید نہیں کر پاتا۔ وہ تشریحی فریم ورک کو چیلنج کرتے ہیں، بائبل کی بنیاد پر مبنی دلائل کو نہیں۔ ٹھیک ہے، اس طریقہ کار کے تجزیے کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئیے کچھ اہم اعتراضات کا نئے زاویے سے جائزہ لیں۔ پہلا اور سب سے متنازع نظریہ، تحقیقاتی عدالت، انویسٹیگیٹو ججمنٹ۔ ناقدین اسے غیر بائبلی اور ایک ایجاد قرار دیتے ہیں۔ جی، اور یہاں ناقدین کا اصل اعتراض یہ نہیں کہ بائبل میں عدالت کا ذکر نہیں ہے، ظاہر ذکر ہے۔ وہ تو ہے۔ ان کا اعتراض یہ ہے کہ ایڈوینٹسٹ مختلف کتابوں سے آیات کو ملا کر ایک ایسا نظریہ بناتے ہیں جو کسی ایک آیت میں واضح طور پر بیان نہیں کیا گیا۔ ایک منٹ، یہ بات تھوڑی پیچیدہ ہے۔ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ نظریہ براہ راست کسی ایک آیت میں نہیں ہے بلکہ کئی ٹکڑوں کو جوڑ کر بنایا گیا ہے۔ کیا یہ ایک کمزوری نہیں؟ ناقدین اسی کو تو ایجاد کہتے ہیں۔ کر اخذ کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر تثلیث کا عقیدہ، یہ لفظ بائبل میں کہیں نہیں ہے، لیکن یہ نظریہ مختلف آیات کو ملا کر بنایا گیا ہے۔ صحیح۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ تحقیقاتی عدالت کے نظریے کی بنیادیں بھی بائبل میں موجود ہیں۔ عبرانیوں کے خط کا باب 8 اور 9 واضح طور پر آسمانی مقدس میں 2 مراحل پر مشتمل کہانتی خدمت کا ذکر کرتا ہے۔ اور دانیل کی کتاب؟ جی، اسی طرح دانیل کے 7ویں باب میں مسیح کی دوسری آمد سے پہلے آسمان پر ایک عدالت کا منظر دکھایا گیا ہے۔ تو ایڈوینٹسٹ نظریہ ان متون کی بنیاد پر ایک استنباط یعنی انفرنس ہے،
یہ کوئی ہوائی قلعہ نہیں ہے، یہ مختلف صحیفوں کے ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک بڑی تصویر بنانے کی کوشش ہے۔ بالکل، آپ اسے ایک الہیاتی استنباط کہہ سکتی ہیں۔ یہ منطقی طور پر قابل دفاع ہے، لیکن چونکہ یہ ایک براہ راست حکم نہیں، اس لیے یہ تنقید کا آسان ہدف بن جاتا ہے۔ یہ ایک اہم فرق ہے۔ اب دوسرے بڑے اعتراض پر آتے ہیں، ثبت۔ ڈیل رٹسلاف جیسے ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ صلیب پر ختم ہو گیا۔ ان کا استدلال کیا ہے؟ یہاں ناقد کے استدلال میں ایک بہت ہی دلچسپ اندرونی تضاد ہے جسے ہمارے ذرائع نے نمایاں کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ رٹسلاف اور دیگر ناقدین کا استدلال اس مفروضے پر قائم ہے کہ جب بائبل میں تکمیل یا پورا کرنا کا ذکر آتا ہے تو اس کا مطلب منسوخی یا ختم کرنا ہوتا ہے۔ وہ اکثر رومیو 10:4 کا حوالہ دیتے ہیں۔ لیکن یسوع نے تو متی کی انجیل میں اس کے بالکل برعکس بات کی تھی۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ ذرائع متی 5:17 کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جہاں یسوع نے صاف کہا کہ یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ اب یہاں ناقدین کے ہی ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر پورا کرنا کا مطلب ختم کرنا ہے تو پھر اسی منطق کے تحت یسوع نے جو آگے کہا کہ زنا اور قتل سے متعلق احکامات کو بھی انہوں نے پورا کیا، تو کیا وہ بھی ختم ہو گئے؟ ظاہر ہے نہیں۔ کوئی بھی مسیحی یہ نہیں مانے گا کہ قتل اور زنا اب جائز ہیں۔ یہ تو ان کے اپنے استدلال کو کمزور کر دیتا ہے۔ بالکل، یہ ان کے استدلال میں ایک ایسی اندرونی کمزوری ہے جو اسے ناقابل دفاع بنا دیتی ہے۔ اگر آپ سبت کو ختم کرنے کے لیے یہ دلیل استعمال کرتے ہیں تو آپ کو 10 احکام کے باقی حصوں کو بھی ختم کرنا پڑے گا۔ یہ بہت گہرا نقطہ ہے۔ اب تیسرے اور شاید سب سے ذاتی اعتراض کی طرف چلتے ہیں، ایلن وائٹ کا کردار۔ ناقدین کہتے ہیں کہ ایڈوینٹسٹ انہیں بائبل کے برابر یا اس سے بھی زیادہ اختیار دیتے ہیں۔ یہاں بھی ذرائع کے مطابق ایک بہت بڑا فرق ہے کہ چرچ کا سرکاری نظریہ کیا ہے اور کچھ لوگ عملی طور پر کیا کرتے ہیں۔ اچھا۔ ناقدین اکثر سرکاری نظریے پر نہیں بلکہ عام لوگوں کے غلط استعمال یا انتہا پسندی پر تنقید کرتے ہیں۔ تو سرکاری نظریہ کیا ہے؟ سرکاری ایڈوینٹسٹ نظریہ بہت واضح ہے۔ بائبل ہی ایمان اور عمل کا واحد معیار ہے۔ ایلن وائٹ کی تحریروں کو ایک چھوٹی روشنی سمجھا جاتا ہے جو بڑی روشنی یعنی بائبل کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ لیکن یہ اضافی بائبلی اختیار یا ایکسٹرا ببلیکل اتھارٹی کی اصطلاح بہت استعمال ہوتی ہے، کیا یہ درست نہیں؟ یہ اصطلاح گمراہ کن ہے۔ ذرائع نشاندہی کرتے ہیں کہ ایڈوینٹسٹ خود ان کی تحریروں کو کینونیکل یعنی الہامی کتابوں کے مجموعے کا حصہ نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے۔ کسی بھی چرچ میں ایسے مصنفین ہوتے ہیں جن کی تحریروں کو بہت عزت دی جاتی ہے، جیسے لوتھر، کیلوین یا ویسلی، لیکن کوئی انہیں بائبل کا حصہ نہیں کہتا۔ تو ایڈوینٹسٹ چرچ کا سرکاری موقف یہی ہے کہ ان کی تحریروں کو بھی بائبل کے معیار پر پرکھا جانا چاہیے۔ جی بالکل۔ ناقدین کا یہ دعویٰ کہ وہ بائبل کی جگہ لیتی ہیں اکثر حقیقت سے زیادہ قیاس پر مبنی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس تفصیلی تجزیے کے بعد اگر ہم اپنے ذرائع کی روشنی میں ایک جائزہ لیں تو ایڈوینٹسٹ الہیات کا مقدمہ کہاں سب سے مضبوط اور کہاں ممکنہ طور پر کمزور نظر آتا ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ مقدمہ وہاں سب سے مضبوط ہے جہاں یہ براہ راست ان بائبل کے متون پر انحصار کرتا ہے جنہیں اکثر دوسرے مسیحی فرقے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر؟ مثال کے طور پر دانیل اور مکاشفہ کی کتابوں میں اپوکلیپٹک تسلسل اور نبوتوں کا گہرائی سے مطالعہ۔ اسی طرح پیدائش کے دوسرے باب میں تخلیق کے سبت کا تصور، جسے وہ صرف ایک یہودی حکم نہیں بلکہ تخلیق کا ایک حصہ مانتے ہیں۔ اور عبرانیوں کا خط؟ جی، عبرانیوں کے خط کا ہیکل کی ساخت پر مبنی تجزیہ بھی ایک بہت مضبوط نقطہ ہے۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں ایڈوینٹسٹ الہیات براہ راست بائبل کے متن سے جڑی ہوئی ہیں۔ اور کمزوری کہاں نظر آتی ہے؟ ذرائع کے مطابق کمزوری وہاں نظر آتی ہے جہاں نظریات مختلف متون کو جوڑ کر بنائے گئے ہیں، جیسا کہ تحقیقاتی عدالت کا نظریہ، جس پر ہم نے ابھی بات کی۔ جی، جیسا کہ ہم نے بات کی، یہ منطقی طور پر قابل دفاع ہے اور اس کی بنیادیں بائبل میں موجود ہیں، لیکن چونکہ یہ ایک براہ راست آیت یا حکم نہیں بلکہ ایک الہیاتی استنباط ہے، یہ تنقید کا ہدف بنتا ہے۔ اس کے لیے ایمان کی ضرورت ہے کہ یہ استنباط درست ہے۔
بالکل، ذرائع اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ایک ایجاد نہیں بلکہ صحیفوں سے نتیجہ اخذ کرنا ہے، لیکن یہی اس کی طاقت بھی ہے اور کمزوری بھی۔ تو اس دوسرے باب سے ہم کیا حتمی نتیجہ اخذ کرتے ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ذرائع کے مطابق جن ناقدین کا ہم نے جائزہ لیا وہ ایڈوینٹزم کو بائبل کی بنیاد پر غلط ثابت کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ بالکل، وہ ایڈوینٹسٹ کے تشریحی فریم ورک کو چیلنج کرتے ہیں، لیکن وہ یہ ثابت نہیں کر پاتے کہ یہ فریم ورک بائبل سے متصادم ہے۔ اور یہ ایک فیصلہ کن فرق ہے۔ جی، اس باب نے یہ واضح کیا ہے کہ تنقید کا وزن اکثر ناقد کے اپنے الہیاتی مفروضوں پر منحصر ہوتا ہے، نہ کہ بائبل کے غیر جانبدارانہ مطالعہ پر۔ تو جب آپ ان کے طریقہ کار کی جانچ پڑتال کرتے ہیں تو ان کے دلائل کی بنیاد کمزور نظر آتی ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ یہ ہمیں اگلے اور شاید زیادہ اہم سوال کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر یہ بیرونی تنقیدیں اتنی فیصلہ کن نہیں ہیں تو پھر کیا ایڈوینٹسٹ الہیات کے اندر کوئی مسئلہ نہیں؟ کیا اس نظام میں اندرونی تضادات یا چیلنجز موجود ہیں؟ بالکل درست۔ یہ اگلا منطقی قدم ہے۔ اگر بیرونی حملے قلعے کو گرا نہیں پا رہے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ قلعے کے اندر کی دیواریں کتنی مضبوط ہیں۔ تو اگلی بار ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ نظام خود اپنے اندر ہاں آہنگ ہے، خاص طور پر فضل اور شریعت کے درمیان جو تعلق ہے اور یقین دہانی اور عدالت کے تصورات کے درمیان جو تناؤ پایا جاتا ہے اسے خود ایڈوینٹسٹ ذرائع کیسے حل کرتے ہیں۔ یہ ہماری اگلی تحقیق کا مرکز ہوگا۔